अच्छा सियालकोटी मौलवी साहब, आपने ये कह दिया कि किसी को गोश्त नहीं देना, ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। तो लोग को नहीं देते। नहीं, तो मौलवी साहब ये जो आप बैठे हुए सेक्रेटरी, तो शरीयत के खिलाफ है। आपको नामहरम औरतें, पाकिस्तानी हूँ, आपको पता है कि मौलवियों ने फतवा दे दिया है कि भैंस और कट्टा हलाल करना हराम है। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। और मैं हूं अफजल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मेरा गेटअप आम दिनों से जरा मुख्तलिफ, क्योंकि बड़ी ईद की आमद है। बड़ी ईद की आमद है और बहुत सारे सवालात हैं जो कि बहुत सारे मौलवी हजरात जिनके और जवाब दे रहे हैं। मुतजाद लोग मौलाना बन के आके यूट्यूबों पे और मौलाना- फेसबुकों पे मौलाना ही उसे नहीं, कहते हैं ना, मौलवी- जिसकी मौलवी- दाढ़ी बड़ी उसे नहीं, मौलाना ही कहते नहीं, हैं। मौलवी बने हुए हैं और वो जनाब अली मुख्तलिफ जगहों पे आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या पसूड़ी डाली हुई है। और हमें तो नाम भी नहीं आते दोस्तों, जैसे कि वो एक है यूसुफ पसूरी, उसने डाल कि दिए पसूड़ी है, पता नहीं उसका क्या नाम है। उसने डाल दिए पसूड़ी। हाँ। तो पहले बात ये है, सबसे पहले हम ये बात ये करेंगे कि दो बातें बहुत ज्यादा अहम है जो लोग सवाल कर रहे हैं, जो मौलवियों ने, यानी कि बनावटी डिजिटल मौलवियों ने, असली मौलवी नहीं, उन्होंने डाल कुछ दिया। साल हो गए हैं कि ये बातें आ गई, जिस तरह ये यूट्यूब और फेसबुक आ गया ना, हाँ जी। तो ऐसे नमूने यहाँ नाजिल हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने YouTube पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए दोस्तों मौलवियों का रूप धार लिया है। इसलिए जो असली मौलवी हैं, जो नेक हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ये है डिजिटल मौलवी और ये है यूट्यूबर मौलवी। तो दोस्तों इन्होंने एक तो ये सवाल खड़ा कर दिया है जो आप भी सुन रहे होंगे कि भैंस और कट्टा ये हराम है, हलाल ये करना। वैसे अजीब नहीं है? यानी कि ये कई सालों बाद ना अब पता चला है मौलवियों को कि जो भैंस है ना और कट्टा, हाँ। ये हराम है। अच्छा, तो फिर भैंस का दूध क्यों पीते हैं? और दूसरा जी, ये जो एक और छोटी सी बात है कि जब तक कुर्बानी करनी हो तो मर्द को नाखून और बाल अपने नहीं काटने चाहिए। बिल्कुल, वो तो सुन्नत है। नहीं, कई लोग समझते हैं कि अगर मजबूरी में किसी काम में चले गए या कोई ऑफिस लोग जाते हैं, मजबूरी होती नहीं काट सकते, तो वो समझते हैं कि हमने गुनाह अजीम कर दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये वाजिब नहीं है, इसे कहते हैं मुस्तहिब है। यानी कि जैसे आप नवाफिल पढ़ लें इबादत में तो सवाब बहुत है, लेकिन ये नहीं कि अगर आप नवाफिल नहीं पढ़ते तो गुनाहगार हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। इस्लाम में तो बहुत नरमी है और अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है कि दीन में कोई सख्ती नहीं, ठीक है। अगर कुरान पाक तर्जुमे से जरा सा भी किसी ने पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आज मेरे गेटअप से आप पहचान गए होंगे कि वो जो डिजिटल मौलवी हैं उनकी क्लास लेने हम आए हैं। अब पहले यूट्यूबरों की क्लास लेते हैं, लेकिन आज वो जो डिजिटल मौलवी है ना, पहले ये जो यूसुफ पसूरी साहब है ना, हमें तो नाम भी पता चला है, ये रंगबाजी कर रहे हैं। ये देखें कि ये क्या कह रहे हैं, आप सुने। कई हुण बेनमाज ने ना हुणे ऊठ करने ने कुर्बानी ते, गावां करनियां ने, बकरे करने ने, पूरा साल मसीते नहीं वड़दा ते 10 लाख दी कुर्बानी करदा है। इस किताब दे उतारन वाले दी कसमें बेनमाज दी कोई कुर्बानी नहीं जे, हुण एक मच्छर दे पर दे बराबर भी अजर नहीं जे लबना। अच्छा जी, ये इन्होंने जो फतवा दिया है पसूड़ी साहब ने कि भी जितने मुसलमान इस वक्त कुर्बानी कर रहे हैं, उन सब की कुर्बानी पर इन्होंने क्या फेर दिया है? पानी। सवाल खड़ा कर दिया इसने। अब बात यह है दोस्तों कि नमाजों की इसने बात की है कि नमाज एक दीन की सतून है। सतून है, देखिए सतून बिल्कुल है, और फर्ज है। लेकिन मुझे ये बताइए मौलवी जो पसूड़ी साहब हैं, पहले ये बताएं कि कितने लोग हैं जो नमाजें भी पूरी पढ़ रहे हैं, हज भी अभी करके 12वां 13वां आएंगे भी वापस, ठीक है, और रोजे भी सारे रखेंगे, बल्कि नमाजों से भी ज्यादा नमाजें पढ़ेंगे, जुमे को बिल्कुल अतर शतर लगा के पहुंचेंगे टाइम से, और वो सूद भी लेते हैं, अपने बहनों का हक भी खा चुके हैं, मुजरा देखने भी जाते हैं, नाच थिएटर गंदे डांस भी देखने जाते हैं, बीवी को भी धोखा देते हैं। फिर वो जो अपना यानी कि अलहाज लिखवाते हैं ना अपनी दुकान के ऊपर, उसका बड़ा फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं कि हाजी साहब ने झूठ नहीं बोलेंगे, फिर वो जनाब जो है ना बड़ा सस्ता माल बड़े महंगे दामों बेचेंगे, लेकिन नमाजें पूरी पढ़ेंगे। तो मुझे बताएं दोस्तों, नमाज पढ़नी चाहिए, ये जरूरी है। अगर नमाज पढ़े तो क्या ही बात है, लेकिन अगर 2-3 नमाजें भी कोई दिल से पढ़ लेता है या कोई नमाज की तरफ है, आप तो बिल्कुल ही फारिग करने लगे हैं कि जो एक नमाज भी दिल से पढ़े ना, या दो वो भी। इन्होंने वही काम किया कि किसी ने सही कहा है कि अगर अमीर कोई बंदे बैठे हो ना मौलवी के सामने,
تو وہ اسے کہتے ہیں زکات دے، فطرانے دے، صدقے دے، کیونکہ ان کے پاس مال ہوتا ہے. اور کوئی غریب ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو کہہ رہے جنت میں نہیں جہنم میں جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے. ان کو دوزخ والے مسائل دے رہے ہیں اور جو امیر ہیں ان کو صدقے کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں دے. تو بھئی یہ تو تضاد ہے. پھر تو آج کل جو دوستو یہ ڈیجیٹل جو ہے نا، اور یہ لوگ بھی ویڈیو میں ضرور دیکھ کے ہمیں نیچے جن کو پتا ہے تو دوستو کٹے یا بینڈز پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، ان مولویوں کی بات نہ سنیں. کیونکہ اگر یہ سچ میں بتاؤں تو جب قربانی اللہ نے فرض کی تو ایک قربانی تھی جو اس میں اللہ نے آسمانوں سے ایک دمبا بھیجا. تو پھر مولوی صاحب پھر تو دمبے بھی قربانی ہوگی، پھر تو بکرے پہ بھی نہیں، گائے پہ بھی نہیں، اور بیل پہ بھی نہیں، تو پھر تو ساری چیزوں پہ نہیں، کیونکہ وہ قربانی تو دمبے پہ ہوئی تھی. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں اپنی ویوز لینے کے لیے. بالکل پسوڑی صاحب اس لیے جو بیچارے لوگ اپنے دل سے جو قربانی کر رہے ہیں، بالکل، اور اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اور آپ کو کیا پتا، اللہ تو کیا کہتے ہیں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ میں رب العالمین ہوں. بالکل، میں سب کا رب ہوں اور رحیم و کریم ہے اللہ، اور اللہ بے نیاز ہے. بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے خود وہ فرمایا چاہے تو کسی کی بغیر قربانی بھی اگر ان کی استعداد نہیں ہے اللہ اس کی قربانی قبول کر سکتا ہے. اور جن کے پاس ہیں اگر وہ حرام کے ہیں اور کروڑوں کے اونٹ بھی ذبح کر دے تو میرے بھائی اللہ کر قبول نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا. بالکل مولوی صاحب، بات آپ لوگ نا جمعے میں بھی ایسی فضول باتیں کرتے ہیں. سمجھانے والی بات سمجھائیں یہ مردوں کو کہ بھئی میرے بھائی اگر حق حلال کی کمائی ہے. اچھا، اگر یہ بات کر رہے کہ کٹے پہ نہیں ہو رہا اور اس پہ نہیں ہو رہا تو مولانا صاحب سے اس ویڈیو کے تھرو میرا ایک سوال ہے کہ جن کے پیسے فکس ڈپوزٹ میں بینکوں میں پڑے ہیں، بینک کا نظام سارا سود کا ہے، تو وہی سود کے پیسے پروفٹ 3 کروڑ پہ 10 لاکھ مہینے کے لینے والوں، پھر اس وقت آپ لوگ اس پہ قربانی کرو گے تو قربانی تو ہے نہیں، کیونکہ سود لینے والے کا اگر آپ لے کے مسجد بھی بناؤ تو تب بھی آپ کی قربانی. بینک کے ان ڈپازٹ میں رکھنے والے پیسے جو ہوتے ہیں ان پہ جو انٹرسٹ آپ لوگوں نے انٹرسٹ کا نام دیا ہے لیکن ہم سود کا نام دیتے ہیں، تو سود کے پیسوں سے اگر آپ سود لوگے مسجد بناؤ پھر بھی آپ نے سود لیا ہے. بالکل. اور ان کو دیکھیں اب سمجھانے والی بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھانا چاہیے اصولاً کہ بھئی آپ کا پیسہ جائز ہونا چاہیے. آپ جس پیسے سے آپ کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. اور دوسری آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ اپنے خاندان میں اپنا سر اونچا کرنا ہے بڑا جانور لے کر، اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ ہم نے بڑے لوگ ہیں، دیکھو ہمارے پاس یہ جانور ہے باقیوں کے پاس نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھروں میں بچوں کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ آخر یہ جانور ہم ذبح کیوں کر رہے ہیں، بس ان کو پتا ہوتا ہے تکے بناؤ قربانی کریں گے. بھائی بچوں کو بتائیں، اور ہمارا بکرا آئے گا اس کے ساتھ ہم کھیلیں گے، اسے ہم پٹھے ڈالیں گے. بچوں کو بس یہاں تک بتایا ماں باپ نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں پسوڑی صاحب، یوسف پسوڑی کہوں گی میں تو، ویسے پتہ نہیں پسوڑی ہے لیکن انہوں نے یہ پسوڑی ڈالی ہے کہ کسی کا مچھر کے پر تک بھی اس کسی کو ثواب نہ ملے گا قربانی کا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب آپ تو باقی مولویوں کا بھی جو نا عزت خراب کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ یوٹیوبر مولوی ہیں، یوٹیوب کے مولوی ہیں، لیکن ایسا نہ کریں. اچھا ایک اور ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، لوگ ان کو جانتے بھی ہیں، سیال کوٹی. اب سیال کوٹی کی ایک بڑی مثال بھی ہے لیکن میں یہاں دینا نہیں چاہتی. اس نے کیا کہا ہے جی سنیں. قربانی کو ہر مسلمان یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ کے دوستوں کو بتا دے، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینے کی شریعت میں اجازت نہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو ہمارا محلے دار ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارے محلے میں صفائی کرنے آتا ہے لہٰذا اس کو دے دیتے ہیں، اگر وہ مانگے بھی تو اسے کہہ دینا ہے کہ شریعت نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. کون سا دین لوگوں کو سکھا رہا ہے، سنا رہا ہے یار. پہلے تو یہ جو نام نہاد یہ جو ہے بنا ہوا مولوی، پہلے تو یہ اپنے اردو کا سٹائل ٹھیک ہے. اچھا، ان مولویوں کے سامنے جو لوگ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں میں وہ بھی ان کو واہ 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 واہ. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اس کے سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا، یہ بھی اسی مولوی کی طرح ہے. اچھا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس کے بھی آگے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ہمارے جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک ردم میں بیان کرتے ہیں نا، چیزیں بتاتے ہیں. تو ایک دن ایک مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مسجد مقتدی سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا اے اللہ کے بندو بکری نے سارے پھول کھا لیے. لوگوں نے جزاک اللہ ماشاءاللہ. مولوی صاحب کیا واقعہ سنا رہے، وہ اٹھ کے ممبر سے کہہ رہے کم بختو پیچھے دیکھو بکری آئی ہے مسجد میں، پھول سارے پودے کھا چکی ہے. تو دوستو ان کو سننے سے پہلے آپ لوگ خود سوچا کریں اور کچھ دین کو خود بھی پڑھا کریں کہ یہ جو آپ کو بتاتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم مثلاً کوئی عیسائی بھائی آئے اور اس کو آپ نے گوشت دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کو اسلامی ریفرنس بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر بندے کو
جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے نا قرآن پاک، وہ سمجھنے کے لیے بھیجی ہے ہمارے، اور ہمارے نبی جو آقا مصطفیٰ ٹھیک ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، بالکل۔ رحمت المسلمین نہیں ہے کہ صرف اچھا، مسلمانوں کے لیے ابھی ہے۔ پہلے ان کے اور بڑے ایک مولوی کا سنا دینا جو بس روتے کرتے ہیں بیٹھ کے، یہ سنیں یہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ اپنا ملازم ہے، چاہے وہ جھاڑو نکالتا ہے، چاہے وہ گٹر صاف کرتا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ باسط جی سن لیا۔ اچھا دوسری بات ان کو میں بتاؤں، یہ الیاس قادری صاحب ہے، ان کو میں ایک بات بتاتا ہوں۔ الیاس قادری صاحب آپ بس روتے رہتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، ذرا نرم مزاج ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تم تو غیر مسلموں کو گوشت دینے کی بات کرتے ہو، لوگ تو سکے بھائیوں کو بھی نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دیتے، تو غیر مسلموں کو کہاں سے دے دیں؟ اچھا جی، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کو نہیں دینا، روزوں کا یعنی کہ سیزن تھا، اسلام کی بات بتا رہی ہوں، مولا علی علیہ السلام کا روزہ تھا، ان کے بچوں کا بھی چھوٹے چھوٹوں کا روزہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو باہر سوالی آیا اور ان کے پاس صرف 4 روٹیاں تھی گھر میں، تو سوالی نے کہا کہ بھئی مجھے چاہیے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بھی تمہارا مذہب کون سا ہے، تمہارا فرقہ کون سا ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، انہوں نے وہ ساری روٹیاں اس کو دے دی مانگنے والے کو، اس سے کوئی سوال نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، مولا علی جو کہ علم کا سمندر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہیں اور ان کا نفس ہیں، تو وہ جب یہ بغیر پوچھے یعنی کہ دے رہے ہیں اس کو کہ تیری کیا ذات ہے، تیری کیا بات ہے، تو میرے مولوی صاحب سیال کوٹی، آگے بھی ایک جملہ لیکن میں بولنا نہیں چاہتی، تم یہ فرما رہے ہو کہ بھئی کسی غریب کو تم نے پوچھے بغیر یعنی کہ وہ نہیں دینا، تمہارا اشارہ ویسے مسیحی برادری کی طرف ہے، کیونکہ مسیحی لوگ بچارے کام کرتے ہیں، ہندو تو آپ کے پاس گوشت لینے آئیں گے، اور جھاڑو بھی بچارے کرسچن دیتے ہیں، ان کا اشارہ انہی کرسچنز کی طرف ہے، بھی وہ اہل کتاب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تم اہل کتاب کو کافر کہہ رہے ہو، جب ان سے نکاح ہو سکتا ہے تو ان سے پھر آپ گوشت کیوں نہیں دے سکتے؟ پہلی بات یہ کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا، یوٹیوبر ڈیجیٹل ہمارے مولوی صاحبان، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اہل کتاب ہیں کرسچن، جن کو، اور کئی تو ایسے بھی ہیں، ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ایک کرسچن اس کو پہلی بات ہے مسجد میں نہیں آنے دیتے کرسچن کو، اگر کرسچن ہاتھ بھی لگا لے نا ان کے کپڑے کو تو کوئی ایسے جا کے ہاتھ دھوتے ہیں کہ ہم نہ پلیت ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ یہاں تک یعنی کہ ایکسٹریمسٹ، یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ جن طرح ہندوستان میں وہ چوت اور اچوت والا سسٹم ہے، شودر، اور جس طرح وہ کہ ایک بندہ پانی پیے غریب تو وہ دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے، تو بھئی آپ لوگ تو مسلمان ہو، آپ لوگوں کے پاس تو دین ہے، اور دین میں رحمت ہی رحمت ہے اور محبت ہی محبت ہے، اور مسجد میں نہیں گھسنے دیتے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر، جتنے بھی ہمارے پاکستان میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن باہر والے انگریز صرف ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ویسے بات ہے نہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مومن ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو جب وہ نیچے سطح پہ آتے ہیں نا یعنی کہ کلمہ پڑھنے کے لیے، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں بھئی کیا بنو گے، دیوبندی بنو گے، اہل حدیث بنو گے، وہ کہہ رہے یار یہ تو نیچے بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے صحیح مسلم، ٹھیک ہے؟ اس کی تمام جلدیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میں کوئی شو آف نہیں کری، ساری جلدیں میں نے پڑھی ہیں، قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھا ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بتانا تو نہیں چاہیے لیکن وہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ میری بات کو غور سے سنیں اور خود بھی کوشش کریں کہ قرآن مولویوں کے لیے نہیں آیا، آپ سب کے لیے، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال 2 سال ہو گئے انہوں نے کٹے اور بینسین پہ حرام کر دی، ابھی سناتے ہیں آپ کو، اگلی عیدوں میں آپ لوگوں پہ بیلے بھی حرام کر دیں گے، اس کے بعد پھر آپ کیا کرو گے؟ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مولویوں کی بھی جنگ، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نجران سے جب عیسائی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں نہ صرف یہ کہ ٹھہرایا، بلکہ ان کو یہ کہا کہ آدھے حصے میں تم نماز پڑھ لو جو تمہاری عبادت ہے جیسے، اور آدھے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جب ہمارا نبی جو ہے وہ عیسائیوں کو اپنے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرنے دے رہے ہیں، تو یہ یہاں کے جو عیسائی ہے، جو بیچارہ اہل کتاب بھی ہے، جو انسان بھی ہے، دیکھیں سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت کا، جو کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہی تفریق ہوتی تو اللہ پاک قرآن میں سب سے پہلے یہ فرماتے کہ میں ہوں بھئی رب المسلمین، بھئی یہاں میں غیر مسلموں کا رب نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ رب العالمین،
اور رحمت العالمین کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کو. انسانیت ٹھیک ہے؟ کے لیے رحمت، ٹھیک ہے، ساری انسانیت کے لیے، بلکہ انسانیت کے کل کائنات کے لیے ہاں، وہ رحمت تو ہے. بلکہ میں یا کوئی بڑے سے بڑا بھی عالم آ جائے نا اس وقت، جس کو آپ سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں کسی بھی مسلک کا، بالکل وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کسی بھی مسلمان کو کہ تم جہنمی ہو، یا تم نے یہ جو کام کیا تمہاری بخشش نہیں ہوگی، ہے تمہاری یہ جو تم نے اللہ کے راہ میں کوئی کام کیا ہے قبول نہیں ہوگا. نہیں کہہ سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ تم جہنمی ہو، تمہاری جو تم قربانی کر رہے ہو یا تم نیک کام کر رہے ہو وہ قبول نہیں ہوا کیونکہ تم نے 3 نمازیں کیونکہ پڑھ رہے ہو، یا کیونکہ تم 1 نماز پڑھ رہے ہو، یا تم 5 نہیں پڑھے تو اس لیے تمہاری جو ہے قربانی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے جو کہ شیطان نے کیا. اللہ استغفر اللہ، ہم وہ نہیں ہے کہ مثال ہم انسان کو کہہ کہ بھئی تم جہنمی ہو، یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت کسی انسان کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات ہے شیطان نے بھی تو یہ تکبر کیا تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے. نہیں، اور میں نے بہت سجدے کیے تجھے، یا اللہ تعالیٰ تو اتنی عبادت تو تیرے کسی فرشتے نے نہیں کی، میرا تو ایک سجدہ پتہ نہیں کتنے سال کا لمبا ہے، اس نے اسی پر غرور کیا نا. تو اللہ نے کہا چل بھئی حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ایک انسان ہے، میں اتنا عبادت گزار ہوں. تو یہ تو جو یوسف اور یہ باقی جو یہ ہیں ڈیجیٹل مولوی، یہ تو پھر شیطان کے پیروکار ہوئے نا. دوستو آپ بتائیں، یہ اتنا غرور اور تکبر، اور جیسے وہ اردو کیا اپنی عبادتوں کا، تو یہ جو ڈیجیٹل مولوی ہیں یہ بھی تکبر کر رہے ہیں اور اسی طرح کر رہے ہیں. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو، آپ نے بہت ساری وہ جنگیں دیکھی ہوں گی لوگوں کی، بہت سارا کشتیاں دیکھی ہوں گی. اب 2 مولویوں کی دیکھیں ذرا. اس کی قربانی نہ صرف جائز ہے، حلال ہے، پاک ہے. آپ اس کا آیت پڑھیے گا، کوئی حدیث پڑھیے گا مفتی صاحب. آپ 11 مہینے اس کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، دیسی گھی کھاتے ہیں، میری والی بات کی آپ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں. کوئی آیت پیش کریں پہلے. قربانی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے مفتی صاحب، قربانی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کا حکم موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا ہوں، آپ علماء کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ تو آپ نے ان کی تو بات آپس میں اتفاق نہیں، امت کو کیا دیں گے. اچھا اب اس مولوی کی بات سنیں جو یہ ٹوپی والا ہے. کھڑے ہیں تو اس وقت بھی وہاں پر حج کے موقع پر کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی نہیں کی جاتی. تو برے صغیر میں کیا ہو گیا ہے کہ آپ باقی پورا سال جو ہے وہ کٹا کھاتے ہیں، آپ سیر نہیں ہوتے. اگر قربانی والے دن آپ وہ مسنون جانور کریں، جو اونٹ ہے، جو بھیڑ ہے، جو گائے ہے، یا جو بکرا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا. اچھا مفتی صاحب، علامہ صاحب نے تو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. اچھا جی، یہ دیکھ لیں یہ بھائی کٹے نہیں، اس نے سعودی عرب کی بات کی ہے. میں مولانا صاحب کو ایک بات کہتا ہوں، سعودی عرب میں بین سے کدھر ہوتی ہے میرے بھائی؟ وہاں سبزہ کدھر ہے، وہاں چارہ کدھر ہے؟ یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ یار میں گیا تھا یہاں سے کوئی سرد علاقے سکردو میں، سکردو کے جانوروں پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، یہ والے جانور وہاں سردی میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے. بالکل تو ٹھیک ہے، بالکل میں مانتا ہوں کہ دمبا بہت ایک اچھا جانور، یعنی کہ ایک اچھے طریقہ ہے، لیکن دمبا، بکرا، گائے، بیل، بینس، کٹا، ان سب پہ قربانی ہو سکتی ہے. جو جانور اب گھوڑے پہ اگر یہ قربانی کریں تو گھوڑا تو حلال ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ دیکھو اللہ اور ہمارے آقا مصطفیٰ ایک جیسے ہیں. بالکل اللہ نے کہا کہ بکرا حلال ہے، بالکل، لیکن اس پہ تکبیر نہیں پڑھی آپ نے، بالکل، تو بکرا کیا ہوا؟ مردار ہو گیا. مردار ہو گیا. آپ اسے نہیں کہا سکتے. بالکل. اب کتے کو اللہ نے مردار کہا ہے، بالکل، اگر اس پہ آپ تکبیر بھی پڑھو گے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا. بالکل، تو مطلب وہ مردار ہی رہے گا. بالکل. تو اللہ اور ہمارے نبی بالکل ایک جیسے ہیں. پروردگار اور آقا مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں. اچھا اب ہم نا جو بہت اچھے مولوی ساق صاحب ہیں ان کی آپ کو بات سناتے ہیں. لوگوں نے آپ پہ بنا دیا قربانی کا گوشت غیر مسلمانوں نہیں دینا. اگر کوئی عیسائی وسدا یہودی وسدا تواڈے کول انسان اس تو تہاڈی عید دا دینا خوشی دا تسی انہاں غریباں نوں دیو. سن لیا جی کہ یہ مولوی ساق صاحب ہیں کہ یہ وہ ہیں جسے انسٹیٹیوٹ آف اسلام کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ ان کو کوئی بھی رد نہیں کرتا چاہے وہ کسی بھی مسلک کا بندہ ہو، اور ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم ہیں. تو دوستو بات یہ ہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں بات کہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ اکثر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ انگریزوں نے قرآن کو سمجھ کے ترقی کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن اگر بچہ سمجھ گیا
تو پھر ہم کہاں سے چندے لیں گے, ہم کہاں سے وظیفے لیں گے, ہم کیسے بیوقوف بنائیں گے, ہم کیسے فتوے جاری کریں گے؟ پھر تو ہر بچے کو پتا ہوگا یہ فتویٰ جھوٹا ہے. لیکن میری نظر میں جس طرح میں بتاتی ہوں, جس طرح سیاسی لوگ, حکومتی لوگ تعلیم کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا تھا کہ لوگ ان پڑھ رہیں, جاہل رہیں, غریبوں کے بچے پڑھ نہ سکیں, کیونکہ اگر وہ پڑھ گئے تو ان کی چلاکی اور 420 کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. جب تک جاہل رہیں گے, ان پڑھ رہیں گے, اسی لیے تو دوستوں غریب کی پہنچ سے باہر ہے تعلیم. تو جو حکومت سیاست چلتی ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ, وہی یہ مولوی جو ہے آپ کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ, اور آپ ڈیجیٹل مولوی کہ بھی آپ نا قرآن نہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ, بھئی آپ گمراہ ہو جائیں گے, نعوذ باللہ. ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. بھئی تم تو جمعے کے خطبے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ, ایک عشق کا قصہ بنا کے سناتے ہو کہ عشق, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نہ کوئی بات بتاتے ہو جو وہاں لوگ آئے ہوتے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, تم نے کیا کرنا ہے, تمہارے بچے جو آئے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھاتے. اچھا, اس قربانی پہ یہ مولوی صاحب جتنے بھی یوٹیوبر مولوی ہیں نا, ان کی بات کر رہے ہیں. وہی انہی کی بات کر رہے ہیں. اکثریت ہم مولویوں کے آپ کو پتہ ہے بڑی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے اپنے مسجدوں مدرسوں میں اور اپنے دین کی یعنی کہ کوششوں میں لگے ہوتے ہیں کہ بھئی امت کو اکٹھا کیا جائے. بالکل. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کٹوں پہ اور بیلوں پہ یہ کہہ رہے قربانی نہیں ہو رہی, بالکل, کبھی انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ تم لوگ رشوت لیتے ہو یا تمہارے پاس اگر چلو حصے ڈال رہے ہیں تو ایک بندہ آیا جو رشوت لیتا ہے, انہوں نے تمہارے ساتھ 7 بندوں پہ 7 لوگوں پہ لوگ قربانی کرتے ہیں. بالکل. کچھ لوگ تو جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ اکیلے بھی کر لیتے ہیں. بالکل. تو بھائی آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پیسے کہاں سے آئے ہیں, تم نے کہیں رشوت تو نہیں لی, تم نے کہیں کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کیا ہے. بھائی ان کو آپ ان کے ساتھ بٹھاتے ہو, کہتے قربانی کر لو, لیکن کٹوں پہ لگ گئے ہو کہ کٹوں پہ نہیں ہو رہی. انہوں نے کیا کیا کہ پاکستانیوں کو نا جیسے اس بات پر بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے, ناخن بڑے کرنے, ناخن کاٹنے, یعنی کہ انہیں باتوں میں لگایا ہوا ہے کہ اس کو نہیں مسجد میں گھسنے دینا, فلانے مسلک والے کو نہیں گھسنے دینا, اس کو نہیں گھسنے دینا. انہوں نے ایک اپنا ذاتی دوستو اسلام بنایا, اس کی کوئی یعنی کہ کوئی اسلام میں, قرآن میں. اچھا, اور وہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بینس میں نہیں ہوتا, یا مثال کے طور پہ سعودی عرب میں, بھائی مولوی صاحب آپ سعودی عرب گئے ہیں, سعودی عرب میں آپ نے پوری سعودی عرب میں کئی بینس دیکھی ہے؟ کسی کے گھر پہ ہے؟ اور بھی مولوی بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ بہت اونٹ ہوتے ہیں, دمبے ہوتے ہیں. نہیں, اور بھی بہت مولوی گمراہ کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو کہ یہ حرام ہے, بھینس بھی حرام ہے. دوستوں ہمارے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ قربانی کریں, اللہ کے رضا کے لیے کریں, صرف پروردگار کو آپ کے گوشت سے اور آپ کے جانور سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ کی نیت پہ ہے. اور ایک ضروری بات اور بھی کہ کئی لوگ نا ادھار لے کر بکرا خریدتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے معاشرے میں, خاندان میں, وہ تو نام کے لیے کرتے ہیں نا. تو یہ بھی اچھا, یہاں پہ ایک اور بات ہے, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. میں بتاؤں آپ کو, غریب آدمی جس پہ قربانی فرض نہیں ہے, بالکل, انہوں نے زبردستی اپنے آپ فرض کیا اور جانور لیا. اس کی بھی ایک اتھینٹک میں ذرا حدیث آپ کو سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نا ایک ہی بکری ہے, میں غریب آدمی ہوں, وہ دودھ دیتی ہے, اسی سے میرے گھر کا, میرے بچوں کا گزر بسر ہوتا ہے, تو کیا مجھ پہ قربانی فرض ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں, فرمایا کہ تم پر کوئی قربانی فرض نہیں, تم بس قربانی تک اپنے بال اور ناخن یہ نہ کاٹنا, تمہیں اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا قربانی والے کا ہوتا ہے, کیونکہ تمہارا بس نہیں ہے, تم تو غریب ہو, تمہارا گزر بسر اس بکری پر ہے. بالکل. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کے ادھار مانگو رشتہ داروں سے, کسی اپنے ماننے والوں سے ادھار مانگ کے تم قربانی کرو. ایسا لوگ کر رہے ہیں. اچھا, میں بتاؤں, میری بات رہ گئی, میں آپ کو بات بتاؤں. غریب آدمی جس پہ قربانی فرض نہیں ہے, بالکل, انہوں نے کہیں سے پیسوں کا بندوبست کیا اور جانور خریدا. بالکل. اگر وہ جانور قربانی کے دن سے پہلے بھاگ گیا یا مر گیا تو یہ دوسرا جانور لے کے آئے گا, بالکل, پھر قربانی اس کی قبول ہوگی. اور جس کو اللہ نے دیا ہے, طاقت دی ہوئی ہے قربانی کی, اگر وہ جانور لے کے آ گیا اور وہ بھاگ گیا یا وہ مر گیا تو اس کی قربانی ہو گئی. یہاں پہ شریعت کہتا ہے کہ بھائی جو چیز تم پہ فرض نہیں, تم کیوں اپنے آپ پہ فرض کر رہے ہو؟ یعنی کہ انہوں نے وہی بات کری ہو نا, انہوں نے اپنا ذاتی اسلام بنانا ہے, اس لیے تو یہ کہتے ہی نہیں مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں کہ اپنے بچوں کو ترجمے سے. اور پھر دیکھیں نا, ہماری حکومت کو چاہیے نا کہ ایک کلاس کا جو ہے, ایک کلاس اس کی ہونی چاہیے قرآن پاک کے ترجمے کی, اور اس میں ایک اچھا عالم موجود ہونا چاہیے جو بچوں کو ترجمہ بھی تفسیر سمجھائے. کیوں نہیں ہے؟ اگر سمجھ گیا تو بات نہیں بننی, نہ سیاست دانوں کی نہ مولویوں کی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیں کہ ایک عیسائی کو بھی نہیں آنے دیتے, اور بھی مسلوں کو نام نہیں دیتے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, گرو نانک جو ہے دربار,
وہ سکھوں کا نا کہلاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں بابا جی مسلمان تھے اندر سے سب تھے, وہ ان کو پتا ہے اور ان کو رب کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا. لیکن وہاں پر آپ لنگر میں چلے جائیں, آج تک انہوں نے یہ نہیں پوچھا. گرو نانک میں جو ساری انتظامیہ ان کی وہاں بہنیں بھی ہوتی ہیں, بیٹیاں بھی عزت دار ہوتی ہیں, اسی طرح شلوار قمیض پہنتی ہیں. کسی بھی پاکستانی سے یہ نہیں پوچھا کہ ہاں بھئی تو سکھ ہے, تو کوئی مسلمان ہے, تو عیسائی ہے, تو یہودی ہے. آج تک جب سے گرو نانک کا دربار ہے انہوں نے نہیں پوچھا. تو یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ بالکل. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس مولوی صاحب نے کہا نا کہ عیسائیوں کو اور غریبوں کو جس طرح جو غیر مسلم ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے, اس مولوی کا مطلب یہ ہے کہ سارا گوشت مجھے دیں اور میں اگر کھاؤں گا تو میں مولوی ہوں, آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. کیونکہ اکثر وہ لوگ محاورے بناتے ہیں نا کہ ایک دن مسجد میں بارش شروع ہو جاتی ہے تو ایک نمازی دوڑتا ہے, تو مولانا صاحب اسے کہتا ہے کہاں دوڑ رہے ہو, اللہ کی رحمت برس رہی ہے. بالکل. اور تم اسے دوڑ رہے ہو. جب بارش رک گئی پھر دوسرے دن پھر بارش شروع ہو گئی, بالکل مولوی صاحب دوڑ رہے ہیں. مولوی صاحب کو وہی بندہ کہہ رہے مولوی صاحب کل آپ نے کہا تھا اللہ کی رحمت ہے, تو آپ دوڑ رہے ہو. کہہ رہے کم بخت اللہ کی رحمت ہے میرے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے, اس لیے میں دوڑ رہا ہوں. اپنے لیے یہ حصہ اور لوگوں کے لیے وہ. اچھا, تو ایک جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یعنی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی جو کوڑا پھینکا کرتی تھی رسول اللہ, غیر مسلم تھی اور وہ کافر تھی. ٹھیک ہے, ایک دن وہ اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو ہمارے پیارے آقا اداس ہو گئے, پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آج نہیں پھینکا, تو پوچھتے پوچھاتے چلے گئے اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی آج کیوں نہیں پھینکا, گھر چلے گئے آج تو نہیں پھینکا. تو لوگوں سوچو, اس نے کہا میں بیمار ہوں, پھر اس نے اپنے لعاب مبارک اس پہ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور تم لوگ تو جو ہے نا نفرت پھیلا رہے ہو اسلام سے, یعنی کہ لوگ باہر ہنس رہے ہیں کہ یہ کیسا اسلام لے کے پھر رہے ہیں پاکستانی, یعنی کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ہنستے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے. اتنا بڑا کالا کول جو مولوی نے منڈی میں پہنا ہوا ہے, اور یہ منڈی میں پہنچ گیا, اور عید سے پہلے انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا کہ کٹے پہ نہیں ہے. لگتا ہے کہ جو ٹوپی نہیں ہے گرم بہت ہے, اس لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کا دماغ پھر گیا بیچارہ گرمی کی وجہ سے. مجھے تو لگتا ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں مولوی نا. تو دوستو اب میں جاتے جاتے نا یہی پیغام میں دینا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے آپ چاہے جتنے مرضی ماڈرن ہو, بالکل انگریزوں سے زیادہ ماڈرن تو نہیں نا آپ. انگریزوں نے قرآن کو سمجھ لیا. آپ دیکھیں وہ دیانتدار بھی ہیں, اگر آپ کہیں نہیں ہو تو ننگے پھرتے ہیں, تو پاکستانی کون سے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں. کم از کم آپ بیسکس تو سیکھیں نا, ان کی دیانتداری, ان کا اسٹریٹ فارورڈ ہونا. اور پھر ایک اور مولوی کی یہاں تصویر لگاتی ہوں میں, اس نے بھی ایک بڑی غلط بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا منسلک کر کے کہ منافق کی نشانی نا میں بتاتا ہوں کہ منافق کی نشانی ایسی ہے کہ ایک بکری ہو جو بہت ٹھرکی ہو, بہت سارے بکروں میں پھرتی رہے, ہر بکرے سے نا لفٹ مانگے, اس کو منافق کی یہ نشانی ہے. جبکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے. یہ بالکل ایسی زبان ہمارے نبی کی نہیں ہو سکتی. اور یہ بات اس مولوی نے خود بنائی, اس کی تصویر لگاؤں گی, اس کا نام نہیں مجھے پتا ہے اس مولوی کا کیا, کیونکہ اتنے سارے تو مولوی ہیں جنہوں نے ذاتی اسلام بنا لیا ہے, یہ یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ انہیں کو گمراہ کر سکتے ہیں جنہوں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا. جن کو نہیں ہے پتا دین کا, وہی تو یقین کریں گے کہ یار مولوی صاحب نے کہا کٹے پہ قربانی نہیں ہو رہی, تو بس وہ نہیں کریں گے. اور یقین کون کریں گے جنہوں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا, بس وہ جا کے قبرستان میں قبر پہ پڑھ لیتے ہیں قرآن, یا کوئی مر جائے کوئی وہ تب پڑھ لیتے ہیں, جب روزے ہوں تو تب پڑھ لیتے ہیں. اور یہ قرآن قبروں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ سمجھنے کے لیے جاتے جاتے ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ بڑی عید آنے والی ہے. بالکل آپ اپنے پیسوں کو دیکھیں, حق حلال کے پیسوں سے اللہ تعالیٰ نیتوں پہ فیصلے کرتا ہے. جن کی نیت ہوگی کہ میں نے قربانی کرنا ہے اور میں نے غریبوں کو وہ گوشت پہنچانا ہے, تو اس کی قربانی قبول ہوگی, نہ تو سود کے پیسوں سے ہوگی. بہت بڑی ذات ہے جن کی قربانی قبول کرے وہ کرے. بالکل. اور دوستوں جو ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, اکثر نا یہ باتیں کرتے, اسی باتوں میں مولویوں نے ڈالا ہوا ہے. اچھا جی نیل پالش عورت کے لگی ہوئی, اچھا جی نماز نہیں ہوگی, اچھا جی وضو میں 4 چھینٹے نہیں مارے 5 چھینٹے. دوستوں بات یہ ہے کہ پہلے اپنی نیتیں پاک کریں. نیتیں, یہ دل نہیں کالے جو ہوئے میں, پہلے ان کو پاک کریں, پھر ہر عبادت قبول ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل. اور عید پہ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے, بالکل اس کے پیچھے وہ قربانی ہے جو آپ کو پتا ہے. مثال کے طور پہ آپ گوشت کھائیں, بکرے بنائیں اور بکروں کو سارا فریزر میں رکھ دیں, تو پھر بھائی اس قربانی کا کیا فائدہ؟ گوشت تو سارا سال آپ لوگ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار کو دیں, رشتہ داروں کو دیں. بالکل. اور غریبوں کو دیں, راستے جاتے ہوئے یتیم خانوں میں دیں, مسافروں کو دیں, جن کی بھی ساتھ نہیں ہے گوشت خریدنے کی ان کو کھلائیں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ عیسائی ہے,
یا یہ کوئی مثال کے طور پہ جس مسلک سے بھی ہو جو بھی ہو, مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قربانی نیتوں پہ رکھی ہے, ورنہ پروردگار کو گوشت کی کیا ضرورت. بالکل, اللہ کو نہ اللہ نے فرمایا نہ مجھے یہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, مجھے تمہارا تقویٰ پرہیزگاری نیت پہنچتی ہے. اب میں کہوں آپ سے, مجھے ذرا بتائیے گا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا اللہ نے چاہیے. چلیں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں, میں دیکھوں گی کہ آپ نیچے کیا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا دوستوں, میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تو تقویٰ اور اچھا, اور اس پہ یہ بھی ہوتا ہے, میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی ہے, بہت ساری تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں ہاں جو کال کو ہمارے پاس بھیج دیں. ہاں جی, بڑے بہت مسجدوں میں بھی جاتے ہیں. بالکل بھائی میں تو کہہ رہا ہوں اس کالوں کو آپ اللہ کے نام پہ جو سارے لوگ قربانی کرتے ہیں نا, ایک بندہ اکیلے کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے, لیکن اگر 7 لوگ مل کے کر رہے ہیں تو وہ 7 کی رضا ہونی چاہیے کہ کال ہم کس کو دیں. ٹھیک ہے, بہت سی تنظیمیں ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, جس طرح چیپا صاحب ہے, جس طرح اور بڑی تنظیمیں ہیں, تو اگر آپ ان کو دے سکتے ہیں تو بالکل دیا کریں. لیکن نہیں, پہلے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں. آپ کو پتہ ہے چاہے کتنی ناراضگی کیوں نہ ہو, آپ نے غریب رشتہ دار گوشت دیں نا, تو ان کو دیں نا گوشت, انہیں دیں. پھر اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دیں. بڑے غریب ہیں, بالکل بہت غریب لوگ جو مانگ نہیں سکتے, ان کو دیں. اپنے یعنی اور اپنے فریزروں کو نہ بھریں, بالکل, کیونکہ اللہ نے چاہا اور آپ کو نصیب میں ہوا تو عید کے بعد بھی بڑی گوشت آپ کھاؤ گے, بڑے بکرے کھاؤ گے, بلکہ تم لوگ کروڑوں بکرے کھا چکے ہو, پیٹ تو تمہارے بھرتے ہی نہیں. اور اس عید پر یہ بھی میں پیغام دینا چاہوں گی آپ سب کو جو دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے کہ بڑے بھی دیکھ رہے ہوں, یہ جو بچوں کے ماں باپ ہیں, کہ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے. بالکل, یہ بکرا کیوں آپ کے گھر ہے, بکرے کو مارنا نہیں, بکرے کے کان نہیں کھینچنے. میں نے اکثر دیکھا ہے سڑکوں پہ بچے نا بکرے کے کانوں سے کھینچ کے اس کو لاتے مار کے. اس کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے, اس کی احترام کرنا ہوتا ہے. اور بیپاریوں کو بھی ایک میسج ہے, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو پیسے زیادہ نہ کمائیں. بالکل, اور اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ اس قربانی کا اصل میں حقیقی مقصد کیا ہے. شو آف نہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دیکھو تمہارا بکرا ہے, فلانے کے گھر بکرا نہیں, فلانے کے بچے کے پاس بکرا نہیں, ہمارے پاس بکرا ہے. اس کو یہ نہ بتائیں, کیونکہ پھر فیل ہو جائے گا آپ کا مقصد, بلکہ آپ گناہگار ہو جائیں گے دگنے. آپ کے پیسے بھی خرچ, آپ کے بچے بھی خرچ, ان کو بھی کچھ نہ پتا چلا, آپ نے ان کو بھی سچ نہ بتایا, نہ خود سچ جاننے کی کوشش کی. تو اس عید پر اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں, کیونکہ آپ کے بچے سوائے رجب بٹ اور ڈکی جیسے لوگوں کے اور انہیں کچھ نہیں پتا کہ یہ بکرا کیوں آیا گیا, اس کی عزت اور احترام کیا ہے, اس قربانی کا, اس بکرے کی کتنی ہمیں عزت کرنی چاہیے, کتنا احترام کرنا چاہیے. آپ کے بچے اور زیادہ تر احتیاط جو عید والے دن یا عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہماری ویڈیو آ جائے گی, بالکل, تو جتنے بڑے جانور لوگوں نے خریدے ہیں, آج ہی چلی جائے گی ہماری ویڈیو, جتنے بڑے جانور لوگوں نے خریدے ہیں, بچوں کو ان سے دور رکھیں, کیونکہ جانور ہوتا ہے, اس کے پاس شعور نہیں ہوتا, تو کچھ بھی حادثے سے یا قربانی کے دن پہ بڑے جانور بھاگ جاتے ہیں. تو خیال رکھیں اپنا اور اپنے بچوں کا. اور ایک مشورہ میں اور دیتی ہوں, دیکھیں دوستو, جب آپ نا اپنی کوئی تکلیف لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ کہیں گے مجھے ٹینشن رہتی ہے, میں بڑا پریشان ہوں, وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر کی نماز پڑھو اور تم نا اپنے آپ کو پازیٹیو کاموں میں لگاؤ. وہ آپ کو اتنی خطرناک دوائیاں دے گا جس سے آپ پاگل ہو جائیں گے. اچھا, پھر یہی حساب مولویوں کا ہے, آپ اپنا کوئی مسئلہ لے کے جائیں گے نا, وہ آپ کو ایسے کوئی اسلام کا مشکل بات بتائے گا نا کہ جو ہے ہی نہیں اسلام میں, آپ سر پکڑ کے رہ جائیں گے کہ مجھے تو مولانا صاحب نے یہ کہتے تو نہ میں کرنے جو گانا کرنے. تو یہ جو تیسرا بندہ ہوتا ہے نا ہمارے جیسا, جب آپ اس سے مشورہ کریں گے, کیونکہ ہم ڈاکٹر بھی بھگت کے بیٹھے ہوتے ہیں, تیسرا بندہ مولوی بھی بھگت کے بیٹھا ہے, وہ آپ کو پھر بھی ان سے اچھا مشورہ دے گا. نہ اس نے آپ سے فیس لینی ہے, نہ ہم نے آپ سے چندہ لینا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے نا, ہمارے جیسا کوئی بندہ آپ کو بتائے گا نا اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور اپنے ہی علم کے اعتبار سے کوئی بات بتائے گا, تو اس پہ عمل کر لیں گے نا تو سخی رہیں گے, سخی. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاکٹر بھی ڈکیت ہیں اور حکمران تو پہلے ہی ڈکیت ہیں, تو سارے ڈکیت ملے ہوئے. تو اس میں ایسے مولوی پھر ہیں جو کہ یوٹیوب پر خوب نوٹ چھاپنا چاہتے ہیں, اور ڈکی بھائی کا اور رجب بٹ کا بھی یعنی کہ چھوڑ گئے. جس طرح وہ شادیوں والا مولوی ہے نا, کہہ رہے ایک بیوی والے تو میرے سامنے نہ آئے, تو ان کے پیچھے لوگوں نے ویڈیو بنائے موٹر سائیکل پہ 3 آدمیوں کو برقعے پہنا کے, کہہ رہے مولوی صاحب 3 لے کے گھوم رہے. تو مولوی صاحب 3 کو پھر آسائشی بھی پوری کرنی پڑتی ہے. مفتی مسعود والا حساب ہوتا ہے کہ پھر 25 بچے ہوتے ہیں, نام بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں بچہ گیا, بیوی کہاں پہ ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر ان کی طرح بال بھی سر پہ نہیں رہتے شوہر کا ایک بھی, کیونکہ وہ تو پگڑی سے چھپا لیتے ہیں اور وہ بھی اکیلے بیٹھ کے بیان دیتے رہتے ہیں. جیسے یہ مولوی نا اشارہ کر کر کے سیال کوٹی آگے مائک لگا کے نا, آگے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا ہے اس کے بھی, یہ بھی اسی طرح اشارے کر کے آپ کو سناتے رہتے ہیں. دوستوں, پہلے تو اس کی اردو ٹھیک کروانی چاہیے سیال کوٹی کی, جو کہہ رہا ہے کہ بالکل گوشت نہیں دینا کسی کو بھی, نا بالکل نہیں دینا, جو سیال کوٹی والا کہہ رہا ہے. چلو ویڈیو ہمارا لمبا ہو جائے گا دوستوں, ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں.
हमारी बातों पे सोचें, बिल्कुल क्योंकि ये आप ही की फायदे की बातें हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग बेचारे अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, और अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी बिल्कुल, कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। और आप दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन नीयत को जानने वाला है और अल्लाह ही फैसला करने वाला है कि कौन सा बंदा बख्शा हुआ है। अल्लाह हाफिज।